नाज़रीन, 7 फ्रंट्स पर जंग बहुत तेज हो चुकी है। एक तरफ इसराइल शदीद तरीन बमबारी कर रहा है तो ग्राउंड सतह के ऊपर हिजबुल्लाह भरपूर सामना कर रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर के मुताबिक 25 इजरायली ऑफिसर्स मारे गए हैं और 130 के करीब जख्मी हुए हैं। और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले इसराइल पर कर रही है, उनकी असलहा फैक्ट्रीज को कामयाबी के साथ निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के जो टॉप जनरल हैं वो इसराइल में पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि जो ईरान पर हमले का प्लान है वो अमेरिका ऑर्गेनाइज कर रहा है वहां पे, और किसी भी लम्हे ये हमला होने जा रहा है। ताज़ा तरीन खबरें इसराइल से आ रही हैं कि क्या तैयारी ईरान पर हमले के हवाले से हो रही है। आगे से ईरान भी मुकम्मल तैयारी कर रहा है। अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि एयर स्पेस ईरान बंद कर रहा है और उसके बाद फिर इमीडिएट रिस्पॉन्ड दिया जाएगा, क्योंकि इसराइल को हमला करने के लिए तो एयर स्पेस बंद करने की जरूरत नहीं है। उनके पास जंगी हथियार हैं, वो जाकर जब वो अटैक कर सकते हैं, लेकिन ईरान को एयर स्पेस बंद करने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने जो मिसाइल जो फायर करने होते हैं उनके पास जंगी जहाज नहीं है, तो वो एयर स्पेस पहले से ही बंद कर रहे हैं कि जो ही इसराइल का हमला होगा उसके इमीडिएटली वो जो है रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। और जिन घंटों से हम इस वक्त गुजर रहे हैं ये ऐसे घंटे हैं जिसमें ईरान ये समझता है कि उनके ऊपर किसी भी मिनट अटैक हो सकता है। यानी फैसला इसराइल में हो चुका है, उनकी तैयारी मुकम्मल है और ग्रीन लाइट अमेरिका से उनको मिल चुकी है। तो ईरान इस तरह स्टैंड बाय के ऊपर बैठा हुआ है कि अगले किसी भी मिनट उनके ऊपर जो है वो हमला हो सकता है। इराक ने नंबर ऑफ ड्रोन्स के साथ हमला किया है। इसके अलावा और बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। आज बरोज इतवार आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम इसराइल की कार्रवाइयों से आगाज करते हैं। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि बहुत खौफनाक बमबारी इसराइल की जानिब से की जा रही है। आपको पता है कि इसराइल जब नाकाम हो जाता है, जब किसी भी फ्रंट के ऊपर उसको फेलियर होता है, उसकी ग्राउंड फोर्सेस फेल हो जाती हैं, तो फिर वो खौफनाक तरीन बमबारी करता है। ये उसका पैटर्न है, ठीक है। ये दहाइयों से चला आ रहा है कि वो बमबारी करके अपनी सारी नाकामियों को भी छुपाता है, टेरर भी फैलाने की कोशिश करता है। और इस वक्त भी यही हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल के ऊपर उसको इबरतनाक शिकस्त हुई है। मंगल को उसने अनाउंस किया था, आज इतवार है, अभी तक कोई इजरायली फौजी लेबनान में दाखिल नहीं हो सका। तो अब उसको छुपाने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि जब उससे नेतन्याहू से और आर्मी से सवाल पूछा जा रहा है, मगरबी मीडिया खास तौर पर पूछ रहा है कि आपकी लेबनान में क्या कामयाबी है। मंगल को इन्होंने अनाउंस किया, आज इतवार है, तो कोई कामयाबी नहीं बता पा रहे। तो उसको बदलने के लिए, उसको छुपाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए और अपना एक टेरर बिठाने के लिए खौफनाक तरीन बमबारी इस वक्त गजा और उधर लेबनान के ऊपर की जा रही है, ठीक है। गजा पर भी की जा रही है और लेबनान के ऊपर बेरूत, और बेरूत से लेकर फिर पूरा लेबनान बॉर्डर। ये पूरी इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है। ये लम्हा फिक्रिया है जो हमें आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहा है। ये दुनिया की खामोशी कि गजा में अब 1 साल पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है, पूरा हो गया बल्कि 1 साल, और अब वो लेबनान में इतनी इस्तशना के साथ बमबारी कर रहा है और कोई उसको रोकने वाला नहीं है। ये बहुत शर्मनाक तरीन मुकाम है इंसानी तारीख का, और ये बेहिसी और जो खामोशी है ये हमें एक बड़ी जंग की तरफ वाज़ेह तौर पर लेकर जा रही है। आप जरा पहले खबरें देखिए। अल जजीरा, इजराइल किल्स 21 इन अटैक ऑन गाजा मॉस्क, मैसिव एक्सप्लोजन्स रॉक बेरूत। 21 शहीद हो गए गाजा में। और कहां पर हमला हुआ? एक मस्जिद के ऊपर। और बेरूत पर किस तरह के हमले हुए? मैसिव एक्सप्लोजन्स रॉक द बेरूत, के हिला के रख दिया। इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस इनडिस्क्रिमिनेटली एंड साइमल्टेनियसली बॉम्ब्स गाजा बेरूत, मतलब उधर भी सेम टाइम के ऊपर बमबारी, लेबनान के ऊपर भी बमबारी। मैसिव एक्सप्लोजन्स in Beirut as Israel unleashes new air attacks. Israeli military says bombed mosque was a Hamas command center. जिस मस्जिद को निशाना बनाया गया वो हमास का हेडक्वार्टर था। दुनिया में 206-7 मालिक हैं और इसराइल छोटा सा मुल्क है, 1 करोड़ उसकी आबादी है। वो सारी दुनिया के ऊपर भारी हो चुका है और उसका फितना सारी दुनिया में फैला हुआ है। और देखिए कि पूरी दुनिया खामोश और कुछ नहीं कर पा रही। वो मसाजिद के ऊपर अटैक करके कह रहे हैं कि जनाब यहां पर तो हेडक्वार्टर था, और 1 साल इन कार्रवाइयों को हो गया है। ये कोई पहला बयान नहीं है उनका, ये कोई पहली मस्जिद शहीद वहां पर नहीं हुई है। कितने शेल्टर्स, कितनी मसाजिद, कितने टेंट्स, क्या कुछ उन्होंने तबाह नहीं किया। इवन चर्चेस को उन्होंने तबाह किया है, ठीक है। और दुनिया उनका कुछ भी नहीं फिलहाल कर सकी है। इसके अलावा बेरूत एयरपोर्ट के करीब, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके करीब बमबारी हुई है और पावर आउटरेज एट बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर जब वो बिजली गायब होगी। अभी कुछ देर पहले ये रिपोर्ट आ रही है
کہ بجلی بحال کر دی گئی ہے، لیکن بیروت ایئرپورٹ کے بہت قریب جا کر جو ہے انہوں نے بمباری کی ہے۔ تو یہ عالمی جنگ ہے ناظرین، اس سے ہٹ کر یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ نہ دنیا میں کسی ملک کو اس طرح کی چھوٹ ہوتی ہے۔ آج کی ماڈرن ورلڈ میں جب لائیو سب کچھ چل رہا ہے، دنیا میں جا رہا ہے، کسی ملک کو اتنی چھوٹ نہیں ہے۔ اور کتنا اسرائیل ہے، اتنا سا 1 کروڑ آبادی ان کی۔ تو یہ جو ساری تباہی ہے نا، اور یہ سارا استثنا ان کو دینا اور اتنی کھلی چھوٹ دینا، یہ عالمی جنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات اس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اب اسرائیل جو ساتھ ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے، اس حوالے سے پہلے اسرائیل کی جو ساری کارروائیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر حزب اللہ، عراق اور ایران، وہ ساری خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، خبریں یہ آ رہی ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اب جو اٹیک ہونا ہے اس کا جو پلان ہے وہ امریکہ آرگنائز کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی سائڈ نشانہ بنیں گی، کس سکیل کا حملہ ہوگا، جنگی طیارے بھیجے جائیں گے، میزائل اٹیک ہوگا، ڈرون اٹیک ہوگا، کیا ہوگا، یہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ ادھر امریکہ کر رہا ہے۔ کیونکہ امریکہ میں دیکھیں نا کہ بائیڈن کہہ رہا ہے جی آئل ریفائنریز اور نیوکلیر سائٹ پر حملہ نہ کرو، ٹرمپ کہہ رہا ہے جی نیوکلیر سائٹ پر تو ہر صورت حملہ ہونا چاہیے، وہ بائیڈن بھی ایک الیکشن اور اس وجہ سے۔ تو اب یہ کنفیوژن ہے کہ بھئی آئل ریفائنریز پر اٹیک ہوگا یا نیوکلیر سائٹس کے اوپر اٹیک ہوگا۔ نیوکلیر سائٹس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران کا پروگرام ایک خاص حد سے آگے جا چکا ہے تو پھر وہ الگ لیول کی تباہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ مطلب وہ ایسے ہی وہاں پر دھماکہ ہوگا جیسے ایک نیوکلیر بلاسٹ ہوا ہے، تو اس کے جو تباہی ہے وہ پورے خطے تک آئے گی اور وہ بہت بھیانک ہونے جا رہا ہے۔ دنیا میں ایک خوف ہے کہ اگر نیوکلیر سائٹس انڈر اٹیک آئیں تو پھر بہت بڑی تباہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ مطلب پاکستان، ادھر باقی 7 کے ممالک وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں وہاں پر کتنے بم پڑے اور کس لیول کے اوپر وہ پلانٹ آگے جا چکا ہے، تو کس حد تک وہ تباہی ہوگی کسی کو نہیں پتا، کیونکہ آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ دوسرا رہے گا آئل ریفائنریز، اس حوالے سے پلان جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے، اور اسرائیلی فوج کی جانب سے تمام جو فرنٹس ہیں ان کو ہائی الرٹ کے اوپر کر دیا گیا ہے۔ 7 فرنٹ وار اس وقت جاری ہے، تمام فرنٹس کو ہائی الرٹ کے اوپر کر دیا گیا ہے، کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے کہ جو ہی وہ یہ حملہ کریں گے تمام فرنٹ سے جو تیزی ہے وہ آئے گی اور یہ فل فلیج وار کا آغاز ہوگا۔ ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے، اسرائیلی فورسز پریپیئرنگ اٹیک آن ایران اوور ریٹیلیشنز، نیتن یاہو پرومس ٹو ریسپونڈ ٹو ایرانز میزائل اٹیک۔ نیتن یاہو نے کچھ گھنٹے پہلے سپیچ کی ہے، خطاب کیا اپنی قوم سے اور کہا ہے کہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ مریو آن لائن، preparations for our response to the Iranian attack are underway and the consequences will be serious and major۔ یہ مریو آن لائن رپورٹ کر رہا ہے۔ اسرائیلی پریزیڈنٹ، ایران always poses a threat to the country۔ ایک مسلسل چارج شیٹ ہے نا جو ایران کے خلاف بنائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ تو وہ ملک ہے جو ہمیشہ ہی ہمارے لیے خطرہ پیدا کرتا ہے، یہ تو ہمارے لیے مطلب ایک دہشت گرد یہ ملک ہے اور یہ تو مسلسل ایک تھریٹ ہے، اس لیے اب اس تھریٹ کو ختم کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی ٹائم بینگ جھگڑا نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہی ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے اب اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ جیسے ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ نیوکلیر ایران کا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ مکمل طور پر اس خطرے کو تباہ کرنا ہوگا۔ ایران میڈ اے بگ مسٹیک اینڈ ول پے دا پرائس، اسرائیلی آفیشلز۔ اسرائیلی آرمی، وی آر ان اے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ود ایران۔ اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ اب ہم ایران کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں آ چکے ہیں، کیونکہ ایران نے براہ راست حملہ اسرائیل کے اوپر کر دیا ہے اور اسرائیل اب براہ راست حملہ ایران کے اوپر کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مطلب اپریل کو چھوڑ دیں تو کبھی بھی دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا ہے، لیکن اب یہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہے۔ اور اپریل میں جو اٹیک ہوا تھا اس میں جو اسرائیل نے آگے سے اٹیک کیا تھا وہ تو ایک سمبولک سا بس اٹیک تھا، ایک آدھ ڈرون کسی بیس کی کسی ریڈار کے اوپر جا کر اٹیک کیا تھا، بس یہی تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ دا ریسپانس ٹو ایران may not prevent another Iranian attack on Israel۔ اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ایران والی سائڈ کے تو بیانات ابھی رکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ایران کیا کرے گا۔ اسرائیل کی آرمی خود اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ اسرائیل جو حملہ کرنے جا رہا ہے اس کا مسٹ رسپانس ایران کی جانب سے آئے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو رسپانس ہے that cannot prevent another Iranian attack on Israel، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران خوف زدہ ہو جائے گا ہمارے اٹیک سے اور اس کے بعد وہ ہمارے پر حملہ نہیں کرے گا، ہر صورت وہ حملہ کرے گا۔ That's why Israeli army raises the state of alert on all fronts and prepares for a major operation in Iran۔ تمام فرنٹس کے اوپر انہوں نے الرٹنس جو ہے جاری کر دی ہے، کیونکہ جو ہی یہ اٹیک کریں گے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ حزب اللہ اس کے بعد کیا کرے گی، عراق کیا کرے گا، یمن کیا کرے گا، فلسطینی جنگجو کیا کریں گے،
اور باقی سیریا سے کس طرح کے حملے ہوں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر ایران کس طرح کا اٹیک کرے گا. کیونکہ دیکھیں نا، جو لاسٹ ایران نے اٹیک کیا ہے اس دن کیا ہوا، تل اویو پر کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے، حزب اللہ 7 فلسطینی جنگجو گھس گئے، وہ سارا کوارڈینیٹڈ تھا. تو کیا پتا اب مزید فلسطینی جنگجو جو ہیں وہ اندر داخل ہو رہے ہوں کہیں پر، تو کسی بھی بڑے سٹی میں داخل ہو کر تل اویو میں یا کہیں اور وہ وہاں پر اٹیک کر سکتے ہیں. ویسٹ بینک میں تو اسرائیلی میڈیا بتا چکا ہے کہ ایک ایسکیلیشن دیکھنے کو مل رہی ہے، ایک انسپائریشن ہے وہاں پر تل اویو پر حملے کے بعد کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے، ہم اسرائیل کے اندر گھس سکتے ہیں. اور سب کو پتا ہے کہ یہ فائنل اور فیٹفل بیٹل ہے. تو اس لیے وہ انہوں نے اپنے تمام فرنٹس کو الرٹ کے اوپر کر دیا ہے کہ جو ہی ہم حملہ کریں گے اس کے بعد ایک ایک جو منٹ ہوگا وہ بہت اہم ہوگا، کہ اس کے بعد کسی بھی فرنٹ کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اسرائیل خود اس بات کو امبریس کر رہا ہے کہ ایران کا حملہ تو پھر طے ہے. US officials says that Israeli attack on Iran is imminent. امریکہ سے واضح خبریں آ رہی ہیں کہ جو اٹیک ہے ایران کے اوپر وہ ہونے جا رہا ہے. اچھا، یہ اسرائیل کی کارروائیاں اور ان کے پلانز. اب ذرا حزب اللہ کے جو تازہ ترین حملے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایران سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے. ناظرین، حزب اللہ حیران کن سطح کے اوپر کنفرنٹ کر رہی ہے شدید ترین بمباری، مطلب یہ سب سے وائلنٹ بمباری ہے جو لیبنان کے اوپر ہو رہی ہے، اور دنیا خاموش ہے، عربز کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اور ساری دنیا کی ایک بے حسی ہے. لیکن اس کے باوجود جس طرح حزب اللہ آن گراؤنڈ سامنا کر رہی ہے اور ساتھ راکٹ اٹیکس کر رہی ہے، کوئی اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. ابھی ناظرین جو سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ 25 اسرائیلی آفیسرز مارے گئے ہیں اور 130 کے قریب زخمی ہو گئے. یہ حزب اللہ نے آج کی سب سے بڑی خبر شیئر کی ہے کہ جب اسرائیل بومبنگ کر کے مسلسل سیویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے، ان کا نشانہ صرف اور صرف سیویلینز ہے، تو اس درمیان حزب اللہ نے 25 اسرائیلی آفیسرز مار دیے ہیں اور 130 زخمی کر دیے ہیں. حزب اللہ over 25 Israeli occupied officers killed and 130 wounded. Time will show. ابھی ظاہری بات ہے اسرائیل تو اس کو ایڈمٹ نہیں کر رہا ہے، لیکن حزب اللہ بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ساری کنفرمیشن ادھر سے بھی آئیں گی، اور مغربی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہوگا. ٹائم ول شو، وقت بتائے گا. The Israeli occupation forces attempted to infiltrate Lebanese territory through Odessa, but were confronted by the Islamic resistance in Lebanon and forced to retreat with scores of casualties amongst their ranks. ایک طرف شدید ترین بمباری اور دوسری طرف اسرائیلی فوج نے گراؤنڈ سے اندر آنے کی ایک بار پھر کوشش کی، ایک بار پھر اڈیسا سے انہوں نے اندر آنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار پھر حزب اللہ نے ان کو مار بھگایا وہاں سے. اسرائیلی میڈیا راکٹس فائر ٹورڈز قطزرین ان آکوپائڈ غلام، ساتھ ساتھ جو راکٹ اٹیکس ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. اسلامک ریزسٹنس ٹارگیٹڈ دا منارا سیٹلمنٹ اینڈ اٹس سراؤنڈنگز ود دا سگنیفیکنٹ نمبر آف میزائلز اچیونگ ایکوریٹ ہٹس. اب یہ منارا سیٹلمنٹ وہی ہے جہاں along دی بارڈر اسرائیلی فوج آ کر بیٹھی ہوئی ہے. بڑے کامیاب ترین حملے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سکسیسفل اٹیکس حزب اللہ اس وقت along دا بارڈر کر رہی ہے، اور وہاں پر اسرائیلی فوج کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، لیکن اسرائیل میں اسٹرکٹ سینسرشپ کی وجہ سے تمام خبریں جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہیں. مجھے صرف ایک بات بتائیے، جب اسرائیل مطلب مہینوں تک گرین لائٹ چاہتا رہا ہے گراؤنڈ آپریشن کی، مہینے اس کو لگے ہیں اور اس کی تیاری بھی ساتھ ساتھ وہ کرتا رہا ہے، اب اس کے پاس گرین لائٹ ہے، اس کی فوج موجود ہے، تو وہ گراؤنڈ آپریشن کیوں نہیں کر رہا؟ وہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اور گراؤنڈ آپریشن سے ہٹ کر وہ بمباری کی طرف دوبارہ کیوں آ گیا ہے؟ یہ سیدھا سا سوال ہے نا، کہ جس چیز کے لیے مہینوں انہوں نے کوشش کی، بمباری تو پہلے بھی وہ کر رہے تھے، بمباری کرنے میں ان کو پہلے کس نے روکا تھا؟ کیا امریکہ نے روکا تھا اس سے پہلے بمباری کرنے میں؟ مسئلہ تو صرف زمینی جنگ کا تھا، گراؤنڈ آپریشن کا تھا، جس کے اوپر بحث چلتی رہی کئی مہینے اور امریکہ سے اجازت اور ڈسکشنز ہوتی رہیں. تو اب ان کی 1 لاکھ سے زیادہ فوج موجود ہے، دنیا کی بے حسی ہے، امریکہ کی گرین لائٹ ہے، تو جائیں نا، کیوں نہیں کرتے لیبنان کے اوپر قبضہ؟ سب جانتے ہیں کہ بمباری سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، بمباری سے صرف سویلین شہید ہوتے ہیں. بمباری سے کس نے مجھے بتائیے جنگیں جیتی ہیں؟ کیا ویتنام کی جنگ جیت لی تھی امریکہ نے؟ افغانستان عراق جیت لیا تھا، شام جیت لیا ہے امریکہ. بمباری سے آپ ایک خاص حد تک جو مطلب آپ ڈسٹرکشن ہے وہ کرتے ہیں، ایک ابتدائی فیز ہوتا ہے، گراؤنڈ آپریشن سے پہلے ایک ابتدائی فیز ہوتا ہے. اصل کام تو زمینی جنگ، زمینی فوج کا ہوتا ہے. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ اسرائیلی فوج پھر کیوں بیٹھی ہوئی ہے، آگے جاتی کیوں نہیں ہے؟ اناؤنس کر کے پھر آگے کیوں نہیں جا رہی ہے؟ تو سیدھا اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں جا پا رہے ہیں، اسی لیے اب مجھے بتائیے، وہ آگے بھی نہیں جا پا رہے ہیں، اس کے بعد وہ کیا چپ کر کے بیٹھے رہیں؟
اور بھائی بمباری اسی لیے تو ہو رہی ہے، مطلب کہ پتہ چلے کہ بھائی وہ غالب ہیں، وہ جیت رہے ہیں۔ اگر اسرائیل بمباری بھی نہ کرے تو کیا باتیں ہوں گی، میڈیا کیا ڈسکس کرے گا، دنیا میں کیا پیغام جائے گا اسرائیل کے حوالے سے، اس کے اتحادیوں میں کیا پیغام جائے گا، مطلب اندر بھی داخل نہیں ہو پا رہے اور مطلب ٹوٹل ناکامی۔ تو بمباری کر کے اسی چیز کو، بھائی اس چیز کو چھپانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو یہ اسرائیل کو فتح نہیں دلوا سکے گی یہ ساری بمباری۔ افسوس ہمیں پہلے دن سے، اکتوبر 7 سے جس بات کے افسوس کا ہم اظہار کر رہے ہیں کہ معصوم جانیں جا رہی ہیں، اور اس کا حماس، حزب اللہ، یمن کچھ نہیں کر سکتا۔ F-35 طیاروں کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ دنیا کا کام بنتا تھا کہ وہ پریشرائز کرتے کہ اب آپ نے جنگ لڑنی ہے تو جائیں لڑیں حزب اللہ سے۔ ان لیبنیز نہتے لوگوں کا کیا قصور ہے، ان نہتے فلسطینیوں کا کیا قصور ہے؟ یہ اصول دنیا نے اپنا جو ہے وہ امپلیمنٹ کروانا تھا، وہ نہیں کروا سکی۔ تو اب ایک باربیرینزم ہے پوری دنیا میں، اب یہ پھیل رہا ہے، ہر طرف پھیلے گا، وائلنس بڑھے گا، اور ہم الٹیمیٹلی عالمی جنگ میں ہوں گے۔ ان سارے مساجد پر جو اٹیک ہوئے، جو شیلٹرز کے اوپر اٹیک ہوئے، جو چرچز کے اوپر اٹیک ہوئے، یہ سارا میں اسی طرف لے کر جا رہا ہے۔ حزب اللہ اسٹرائکس ایلٹا کمپنی ایمڈ آن گوئنگ کنفرنٹس، ایک بہت بڑی جو ان کی اصل اساس کمپنی ایلٹا، اس کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ دا ریزسٹنس persist in targeting the occupation forces gathering sites and settlements with rocket barrages۔ کس کو نشانہ بنا رہی ہے؟ اسرائیلی فوج کی گیدرنگز کو، سائٹس کو، سیٹلمنٹس کو راکٹس کے ساتھ، براجز کے ساتھ جو ہے وہ کامیابی سے نشانہ بنا رہی ہے۔ تو یہ حزب اللہ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں، اور گراؤنڈ پر ان کی فورسز موجود ہیں اور کنفرنٹ کر رہی ہیں، اور فائرنگ کیپیبلٹی اسی طرح ان کی موجود ہے، اور دور دراز جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ ایک حزب اللہ کے حوالے سے بس اتنا، جو پہلے بھی ہم نے بات کی کہ ان کو اپنی جو اوپر والی لیڈرشپ ہے اس حوالے سے دیکھنا ہے، جو جاسوس وہاں پر گھسے ہوئے ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ کون ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، اوپر جو انفلٹریشن ہوئی ہے یہ اسرائیل کو کیسے پتہ چل جاتا ہے ہر میٹنگ کا، یہ حزب اللہ کو جو ہے وہ جلد از جلد اس کا جو پتہ لگانا ہے۔ اسی درمیان ناظرین، عراق کے تازہ ترین حملے ہوئے ہیں۔ اسلامک ریزسٹنس ان عراق اٹیکس ود a swarm of drones in vital targets in occupied Palestinian territories۔ swarm of drones کے ساتھ عراق نے اٹیک کیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا، اسرائیلی آرمی اس بات کی کنفرمیشن اور ایڈمیشن کر چکے ہیں کہ عراق کے جو حملے ہیں وہ ان کے لیے بہت کمپلیکسٹی پیدا کر رہے ہیں، بہت کمپلیشنز پیدا کر رہے ہیں، ان کو روکنا بہت مشکل ہو پا رہا ہے۔ اچھا، اب ناظرین آ جاتے ہیں ایران کے حوالے سے۔ اسرائیل جو حملہ کرنے جا رہا ہے، ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے، وہاں سے کس طرح کے بیانات آ رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں ایران میں کچھ پینک نظر نہیں آ رہا، کوئی ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کوئی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ سیویلینز کو اچھا جی چھپ جائیں، اچھا جی کاروبار بند کر دیں، دکانیں بند کر دیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، سب نارمل چل رہا ہے۔ اور اس کا مظاہرہ بروز جمعہ سپریم لیڈر نے آ کر دکھایا، جب ایک کھلے ہال کے اندر انہوں نے اپنے تمام جنرلز اور سب کے ساتھ، ایرانی صدر بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایران کی ساری لیڈرشپ اس کھلے ہال کے اندر آ کر بیٹھ گئی ہے، اور وہاں پر انہوں نے نماز جمعہ پڑھائی اور خطاب کیا۔ تو دنیا میں نظارہ دیکھا، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایران نے واضح پیغام دیا کہ وہ تیار ہیں اور بالکل خوفزدہ نہیں ہیں، اور مطلب جب حملہ ہوگا تو اس کا جواب پھر بھرپور طریقے سے دیا جائے گا، لیکن اسرائیل کی طرح نہیں شیلٹرز میں چھپ جاؤ، یہ کر لو، یہ انسٹرکشنز، پانی اکٹھا کر لو، جنریٹرز اکٹھے کر لو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نارمل ایران میں سب چیزیں جو چل رہی ہیں، فوج اپنی تیاری کر رہی ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی کچھ زیادہ خبریں نہیں ہیں کہ اچھا انہوں نے یہ کر دیا، اچھا انہوں نے وہ کر دیا۔ وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ اپنی تیاری جو ہے پہلے بھی کر چکے تھے، کیونکہ دیکھیں نا بہت حد تک تیاری ایران نے جو اٹیک کیا ہے اس وقت انہوں نے کر لی تھی، ان کو پتا تھا کہ اسرائیل رسپونڈ کرے گا۔ تو ایئر ڈیفنس کے حوالے سے چائنا، رشیا کے ساتھ کوارڈینیشن، بہت ساری چیزیں پہلے ہی ہو چکی تھی، تو اب وہ بس انتظار کر رہے ہیں۔ ایران کے فارن منسٹر کا بیان دیکھیے، our response to any Israeli aggression will be stronger and more severe and they can test our will۔ بہت شدید ہوگا اور بہت اسٹرانگ ہوگا our response۔ ایران کے جو اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے، ان کا ذرا بیان دیکھیں۔ if you knew that what has been prepared for you you would stop threatening Iran right now۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ایران نے تمہارے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے تو تم ابھی کے ابھی ایران کو دھمکانا بند کر دو۔ یہ ایران کے اسپیکر کا بیان ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت ساری تیاری ہو چکی ہے، تو ایران کے اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں نیوکلیر بم تیار کر کے رکھا ہوا ہے یا کیا کیا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں تم ابھی ہمیں دھمکیاں لگانا ابھی کے ابھی بند کر دو۔ ایران کے فارن منسٹر، my visit to Damascus and Beirut is a message that Iran will always stand by the resistance under any circumstances۔ دمشق اور بیروت کو میرا دورہ اس بات کا ثبوت ہے
کہ حالات جو بھی ہوں گے ایران ریزسٹنس کے ساتھ کھڑا ہوگا. غیر معمولی دورہ ہے, مطلب اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جب دنیا کا کوئی آفیشل بیروت نہیں پہنچ سکتا اس وقت ایران کے فارن منسٹر پہنچے, اور جب اسرائیل آگے سے تیار بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی ایرانی جہاز آیا تو اس کو گرا دیں گے, اس کے باوجود ایران کے فارن منسٹر وہاں پر پہنچے. IRGC نے ایک ویڈیو جاری کی ہے, ادھر سے دھمکیاں آ رہی ہیں اسرائیل کی, IRGC نے ایک ویڈیو جاری کی ہے, ویلکم ٹو ایران, یور گریوز ہیز بین پریپیئرڈ, تمہاری قبریں ہم نے پہلے ہی تیار کر لی ہیں. IRGC کا بیان سامنے آ رہا ہے. ایران ول اسٹینڈ ود resistance in any situation, response to any aggression by Israeli regime will be stronger, they can put our determination to the test. یہ ایران سے بیانات آ رہے ہیں. اب میں آخر میں 2-3 سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب میں دونوں طرف کے بیانات, دونوں طرف کی تیاری ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگین کہ اس جنگ کا فاتح کون ہے اور شکست خوردہ کون ہے. اور یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سروائیول کی جنگ ہے, یا تو یہ ایران سروائیو کرے گا یا اسرائیل سروائیو کرے گا. ٹھیک ہے, اس لیول کی جنگ ہے. تو کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے, ذرا اسرائیلی ہائی آفیشلز کی زبانی دیکھ لیجئے. اسرائیل کا فارمر جو آرمی کا سپوکس پرسن ہے اس کا بیان دیکھیے. We have 7 active fronts and none of them have become close to achieving the war goals. ہم 7 فرنٹس کے اوپر لڑ رہے ہیں اور ایک بھی ایسا فرنٹ نہیں ہے جس میں ہم فتح کے قریب بھی آگے ہوں. فتح کی بات نہیں کر رہا, وہ کہتا ہے ہم کسی مغاز کے اوپر اگر فتح کے قریب بھی آگے ہوں تو کوئی ایسا فرنٹ نہیں ہے. حزب اللہ is launching hundreds of missiles and half of Israel is in fortified rooms and bunkers. آدھا اسرائیل بنکرز اور fortified rooms کے اندر چھپا ہوا ہے اور حزب اللہ آدھے اسرائیل کو نشانہ بنا رہی ہے. یہ فارمر اسرائیل کے پرائم منسٹر کا بیان ہے. دوسرا بیان اس کا دیکھیے. Northern settlers have not returned home and they will not due to the policies adopted by the government. فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے سارا کچھ کیا ہے فلسطین کے ساتھ, لیبنان کے ساتھ, سارا کچھ ویسٹ بینک کے ساتھ, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہ ہی ہمارے سیٹلرز واپس آئیں گے اور نہ ہی یہاں پر کوئی ہمیں جیت ملے گی. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ڈیزاسٹر ہیں. اس پالیسیز کے اوپر, ان روڈز کے اوپر کوئی فتح نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ناظرین, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل یہاں سے فاتح ہو کر چلا جائے. صرف افسوس اس بات کا ہے جو لیبنان میں معصوم جانیں جا رہی ہیں ان کا کوئی حساب نہ ہوگا. مطلب یہ کہ ان کی ہم کیا بھرپائی کر پائیں گے؟ جس والدہ کا جوان بیٹا شہید ہو گیا اس کی دنیا کیا بھرپائی کر پائے گی؟ اور ایسے سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں کیسز اس وقت ہیں. اور جو چھوٹے چھوٹے بچے جن کے والدین, آپ کو پتہ ہے غزہ میں ایک پوری نسل ہے یتیموں کی جو ہاسپٹلز میں ہیں, جو شیلٹرز میں ہیں, جن کے پیرنٹس تو کیا دور دور رشتہ داروں میں دور دور تک کوئی نہیں بچا ہے. مجھے بتائیے دنیا ان کی بھرپائی کیسے کر سکے گی؟ یہ وہ نقصان ہے جو دنیا نے اپنا کیا ہے, یہ وہ گناہ دنیا نے کر دیا ہے. اصل بات ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے اتنی بڑی ریڈ لائنز قدرت کی کراس کر دی ہیں کہ اب کیسے دنیا میں امن ہوگا اور کیسے ہم بڑی تباہی سے بچیں گے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح غزہ میں ہوا کیا ہے اور اب لیبنان میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ ذرا لیبنان سے آنے والی تازہ ترین تصویریں دیکھیے اور 12 مہینوں میں آپ نے غزہ سے دیکھی ہیں. تو اس کے بعد کون سا امن, کون سی انسانیت؟ اور اسرائیل تو ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا, وہ تو ابھی بھی سیویلینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اس کی کوئی میننگ فل جنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ایروگنس اور گھمنڈ کے اندر آ کر وہ سارا کچھ کر رہا ہے. اس کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ہائی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ان کو فتح نہیں ملے گی. صرف بات یہ ہے کہ یہ اپنے انجام کو بھی پہنچیں گے, یہ اپنا حساب بھی دیں گے, سارا کچھ ہوگا یہاں پر اور فلسطین آزاد بھی ہوگا, وقت بتائے گا. لیکن یہ جو معصوم جانے گئی ہیں ان کا بہت افسوس ہے اور ان کی بھرپائی نہیں ہو سکے گی. یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.